आपकी तस्वीर नहीं आ रही। जी मैं अभी अपनी तस्वीर करता हूँ, कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड लिखा हुआ आ रहा है। अब ये रिकॉर्ड होगा। ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। किताब मेला के आज के नए प्रोग्राम के साथ सरवर गजाली और शगुफ्ता शफीक साहबा का सलाम कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ ज़ेब अस्कार साहब, जो कि एक सहाफ़ी भी हैं, कलमकार हैं, शायर हैं, और सारी बातें सब जो कुछ इनके गुण हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। उनके साथ आज हमारे साथ अंजिला हमीश यहाँ शामिल हैं, और अनवर ज़हीर रहबर साहब भी हैं, वो भी आ जाएंगे 2 मिनट में, उनको कोई कॉल रिसीव करनी थी। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि किताब मेला जो है वो अहमद निज़ामी मरहूम की याद में ये प्रोग्राम किया जाता है, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, हमारे दोस्त जो कि बर्मिंघम में रहते थे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत खुशी है कि ज़ेब अस्कार साहब ने हमारी दावत को कबूल किया, हमारे लिए वक्त निकाला। हम अंजिला हमीश के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होकर इसको रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं दावत देता हूँ शगुफ्ता शफीक को, वो प्रोग्राम को शुरू करेंगी आज। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आज के मेहमान के बारे में बताऊं कि मेहमान बहुत ही मुनफरिद है, और ऐसे मुनफरिद अदीब व शायर हैं जिनकी शख्सियत के मुख्तलिफ रूप हैं, और हर रूप दूसरे से जुदा और इंतहाई मुकम्मल, और वो उर्दू अंग्रेजी दोनों जबानों पे मुकम्मल दस्तरस है इनकी, और महारत रखते हैं, और अदब के मैदान में इनकी अपनी ही ज़मीन, अपना ही आसमान है, और वो तमाम रिवायात से हट के लिखने के आदी हैं, अपनी अलग अलग रविश पे चलते हैं, और हम इनके अफसानों को, कहानियों को अलामती और इस्ताराती अफसाने भी कह सकते हैं, और जो कि बेशुमार, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जितने भी बेहतरीन अदबी पर्चे हैं, मसलन सीप है, अदब लतीफ़ वगैरह है, इन सब में वो छपते रहे हैं। सहाफ़त इनका ओढ़ना बिछोना रही है, और ख़ासकर अंग्रेज़ी सहाफ़त। दी न्यूज़ इंटरनेशनल में मुद्दतों सहाफ़ती फ़राइज़ इन्होंने अंजाम दिए हैं। हसास, ज़हीन, दर्दमंद अदीब व शायर हैं। उनके यहाँ नई सोच, नया आहंग है, नरम रवि, वज़ादारी, शाइस्तगी, लताफत, सादगी और पुरकारी और नई सोच, इन सबको अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो ज़ेब अस्कार की शख्सियत, कहानियां, अफसाने और शायरी वजूद में आती है। ज़ेब अस्कार साहब के अफसानों की अव्वलीन किताब दूरस अफसाने के नाम से 2008 में 2008 में शायर हुई थी। अच्छा, ये आप दिखा रहे हैं, मैं मेरे हाथ में भी है किताब, और बड़ी धूम मचा गई थी कि ये कौन जबरदस्त अफसाना निगार है। इसी किताब का तर्जुमा सिंधी जबान में जनाब जुल्फ़िकार गांधी साहब ने चौपाल के नाम से किया है, और आजकल ये 2 नावल लिख रहे हैं, जबरदस्त किस्म के नावल, जिनके कुछ हिस्से हमने सुने भी हैं, और कुछ एकेडमी अदबियात ने शायर भी किए हैं। वो ज़ेब साहब से हम अभी बाद में तफसील से पूछेंगे। और इनके अफसानों की खास बात यह है कि ये ख़ारी के मुकम्मल तवज्जो के मुतखाज़ी होते हैं, क्योंकि बहुत ही हसास होते हैं, और इनके बुनियादी अफसानों का जो अंसर है वो तजस्सुस है, और जो कि अफसाने में क्लासिकी रंग भर देता है। वो अफसाने लिखने के ज़म्न में नित निराले तजुर्बात करते हैं, और मज़े की बात यह कि लोग इनके ये तजुर्बात बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी बात पे मोहम्मद इस्लाम साहब ने ज़ेब अस्कार साहब को अफसाने का साइंसदान करार दिया है। तो वेलकम टू किताब मेला ज़ेब साहब, और आपको बहुत खुश आमदीद, और एंजिला आपको भी खुश आमदीद, और बहुत खुशी है यहाँ पे कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। तो हम बात करते हैं ज़ेब अस्कार साहब से। आपने जो अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया, उसकी कुछ पहलुओं के बारे में आप हमें बताइए, हमारे क़ारीन को। बहुत शुक्रिया सरवर गजाली साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इस चैनल का, और मोहतरमा शगुफ्ता शफीक का, जिन्होंने मेरा तारुफ करवाया, बहुत शानदार। मैं तो बस अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, इस अहल नहीं पाता
تو جب وہ تعارف کروا رہی تھی تو میں بڑا وہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی تھی کہ کیا یہ میں ہی ہوں. بہت شکریہ. تو عرض یہ کرنی ہے سرور صاحب، میں انجلا ہمیش کا بھی بہت ممنون ہوں، بہت تشریف لائی ہے، اور کہ وہ جو لکھنے کا سلسلہ تھا وہ تو تھا بہت عرصہ پہلے، بچپن سے ہی کہا جا سکتا ہے، اور کم عمری کے دنوں سے ہی. ماحول اصل میں سرور صاحب اس طرح کا تھا، ہمارا گھر کا فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا کہ اس میں جو ہے ادب اور یہ جو ہے وہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ تھا. تو اس میں پھر ہم 3-4 بھائی، بلکہ 3 بھائی، اسرار حسین صاحب اور ابرار حسین جو امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی ایک کتاب بھی آئی ہے انگلش میں شاعری کی، نیبر لاسٹ کے نام سے. اور اسرار صاحب ان سے بڑے تھے اور میں ان سے بڑا، اور ہماری بہن جن کا ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، شہناز، تو سب کا جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ تھا. افسانے لکھ رہے تھے، اسرار صاحب شاعری کر رہے تھے، ابرار بھی شاعری کر رہے تھے، میں ان دنوں افسانے لکھ رہا تھا. اور ساتھ میں جو ہے وہ گھر میں بھی ایک ماحول، ایک جو ہے وہ میں ایک میگزین بھی جاری کرتا تھا بس گھر والوں کے لیے، دل آویز ڈائجسٹ کے نام پہ. تو اس میں بھی جو ہے افسانے اور یہ چیزیں جی وہ تو بچپن کا ایک طرح سے دور تھا، اس میں باقی آئندہ بھی میں اس میں لکھا کرتا تھا. تو وہ پھر ایک دلچسپی برقرار رہتی تھی. تو یہ تو وہ تھا. پھر جو ہے وہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ ادھر ادھر اخبارات میں بھی جاری رہا. پھر میں اتفاق سے صحافت میں آ گیا، اور صحافت میں انگریزی صحافت میں آ گیا تو وہ اپنی جگہ جاری رہی. میں نے انگلش جرنلزم دی نیوز انٹرنیشنل سے میری وابستگی رہی، اور اب بھی ایک ڈیجیٹل نیوز پیپر ہے، وہ پیریوڈیکل ہے، اس کا نام ہے پاک کرونیکل، اس کا بھی میں ایڈیٹر ہوں. وہاں بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے. پھر کراچی یونیورسٹی میں رہا ہوں، جرنلزم ہی پڑھا رہا ہوں. پڑھاتے ہیں تو استاد بھی. بہت شکریہ جی، بس یہ بھی ہے. تو جو ہے وہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے جو لکھا بہت ابتدا میں جو ہے وہ بزم المدانش میں ہماری ایک ادبی فورم تھا، اس میں اٹھنا بیٹھنا تھا. وہ ہم ہی لوگ تھے اس میں، میرے بھائی بھی تھے، اور بڑی ایسی ہستیاں تھیں، شخصیات اس میں آیا کرتی تھیں. جو ہے منصف رضا صاحب تھے، اسماعیل یوسف مرحوم، خالد معین بھی تھے، سید صفت حسن بھی شرکت کرتے تھے. اس وقت کے بڑے بڑے جید عالم اور جو ہے اسکالرز اور رائٹرز، افسانہ نگار اس وقت جو معاصرین ہیں بڑے نامی گرامی، یہ سب وہاں پہ نامور لوگ آیا کرتے تھے. حسن عابدی مرحوم بھی آیا کرتے تھے، نعیم عربی مرحوم بھی آیا کرتے تھے. تو وہ جو ہے تھیٹر کے لوگ، اسلم اظہر صاحب، منصور سعید، یہ لوگ بھی اس میں جو ہے وہ موجود ہوتے تھے. اور انور سنگھ رائے، یہ سارے کہنا چاہیے کہ اس وقت کے معاصرین رائٹرز. تو اس میں محمد علی صدیقی ایریل بھی موجود ہوتے تھے، افتخار غالب صاحب بھی آتے رہتے تھے، جون ایلیا صاحب، مرحوم زائدہ ہلال، یہ سب. خیر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابتدا سے ہی جو میں نے سرور بھائی آپ کا خود ماشاءاللہ آپ تو بڑے زبردست افسانہ نگار ہیں، آپ کے افسانے میں نے پڑھے ہیں، ناول بھی آپ کا وہ شب ہجرہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور بڑا موسٹ ماڈرن ڈکشن ہے، آج کے حالات کے حوالے سے ہے. پھر شگفتہ شفیق بیٹھی ہیں، وہ خود ماشاءاللہ بہت عمدہ، نہ صرف یہ ایک منفرد افسانہ نگار ہیں بلکہ وہ زبردست شاعر ہیں، بہت عمدہ. انجلا ہمیش خود افسانے لکھ رہی ہیں، بہت عمدہ افسانے ہیں، نثری شاعری بھی کر رہی ہیں. ہاں تو خیر بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ دور تھا کہ میں نے ابتدا میں ہی جو چیزیں لکھی تو اس میں اتفاق ہے میں کبھی کاپی نہیں کر سکا. میں نے جو ہے وہ جو افسانہ نگار یا ہمارے جو سینئر تھے روایتی معنوں میں پڑھا بہت سب کچھ، لیکن جو ہے وہ مجھے ابتدا سے ہی کچھ جو ہے وہ جو روایت پرستی ہے اور روایت پسندی ہے آرٹ میں، فن میں، اس سے جو ہے وہ مجھے وہ میری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی افسانہ آغاز، وسطانی، انجام، اس میں بھی آپ خود ماشاءاللہ جانتے ہیں، آپ ایک جو ہے وہ فینٹیسٹک آرٹسٹ ہیں اور رائٹر ہیں، آپ جانتے ہیں
ہم سب، میرا خیال ہے آپ سب بھی، انجنا بھی اور شگفتہ شفیق بھی، تو ان معنوں میں جو ہے وہ روایت سے انحراف اور لگے بندی اصولوں سے جو ہے انحراف میرے فن کا حصہ رہا، افسانوں کا. تو اس اعتبار سے میں نے جو ہے شگفتہ صاحبہ نے میری کتاب دیکھی ہے تو 14 افسانے ہیں، دور از بہت خوبصورت کتاب ہے، بڑی منفرد، بہت عنایت. تو ان افسانوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جو ہے وہ معاصر افسانہ نگار یا پیش رو کی جو ہے وہ آپ کو شاید نظر نہ آئے کوئی ایسی جھلک، یا کوئی جو ہے ان کو میں نے ان کے فٹ سٹیپس کو میں نے فالو نہیں کیا. مثلا میں نے محاوروں سے افسانہ بنایا، افسانہ لکھا. ایک افسانہ جو ہے میرا جو ہے 3 میں نہ 13 میں، وہ صرف اور صرف محاوروں سے سینگ سے افسانہ ہے، اور جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک کوئی اس میں اور وہ نثر نہیں ہے. تو یہ تو خیر ایک تجربہ ہے. پھر جو ہے وہ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہمارے یعنی رائٹرز کے اوپر جو ہے وہ ان وے بڑی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے اسے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ نصیحت کرنے کا یا میسج دینے کا یہ میرے ذاتی خیال میں کوئی حق نہیں پہنچتا. شروع میں جب ہم آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ بھئی کوئی جو ہے وہ ہمارے لوگ بزرگ سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اپنے فن سے کام لیں، معاشرے کی سدھار کا یا اس طرح کی باتیں. لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی آپ جو ہے وہ کوئی لیڈر نہیں ہے، رائٹر جو ہے وہ. اور سمجھانے کا حق تو کہاں سے پہنچتا ہے؟ پہلے تو خود ہی سمجھ لیں، اپنے آپ کو جو ہے دریافت کرنے کا، اپنے آپ کو سمجھنے کا جو عمل ہے، تو وہ میں سما خراشی کر رہا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سرور بھائی ساتھ میں یہ چیزیں جاری رہیں تو ایک جو ہے وہ فن کے بارے میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ بھی مختلف ہوتی چلی گئی، انڈرسٹینڈنگ بھی ایسی ڈیولپ ہوتی چلی گئی کہ روایت میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں تو وہ جو ہے وہ کن معنوں میں لکھی گئی ہیں، اور جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں پوئٹکس. میں تو ارسطو کے ان بوتیکا کے اصولوں سے بھی منحرف ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہیروئزم کا جو ایک تصور ہے، ہیروئزم یا جو ہے وہ اس کا ولنش، وہ کریکٹرائزیشن کا روایتی تصور، اس سے میں انحراف کرتا ہوں. اور میں چیزوں کا اس طرح سے آغاز اور اس طرح سے بستانیاں اور اس طرح سے عموماً روایتی انجام اس کو دوسری طرح سے دیکھ رہا ہوں. جی الگ ہٹ کے ہے آپ کا انداز، بہت الگ ہٹ کے. کچھ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کافکا نے یہاں وہ ایک بہت بڑے روایت شکن رہے اور انہوں نے اس طرح پیش کیا. اور ایک اور ان کے افسانوں میں چیز ہے کہ خود کلامی بہت ہے، خود کلامی بہت پائی جاتی ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا ردھم بنتا ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے. اچھا زیب صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے بتایا کہ جرنلزم پڑھاتے ہیں آپ کراچی یونیورسٹی میں بچوں کو، تو آپ اسٹوڈنٹ کو کیسا پاتے ہیں آج کل کے؟ پھر میں سوال بھول جاؤں گی، اس لیے میں نے کہا میں بھی کر لوں. تو آج کل کے بچوں کو کیسا پاتے ہیں آپ کے؟ نئی نسل اس قابل ہے کہ آپ جہاں تک اس افسانے کو، کہانی کو جہاں تک آپ لائے ہیں، آپ نے بالکل نیا موڑ، نئی ایک دم ہر چیز کو اچھا بالکل پیرہن عطا کیا ہے. تو یہ نئی نسل اس قابل ہے کہ اس کو آگے مزید لے کے جائے، اور آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں شاعری میں بھی اور افسانے میں؟ بہت شکریہ. ایک سیکنڈ، انور ظہیر رہبر صاحب بھی اب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. خوش آمدید انور. السلام علیکم. تو زیب اسکار صاحب جو ہے وہ اپنے جرنلزم کے بارے میں اور نئی نسل کے اس کے سب کو سلام. اسکار زیب اسکار صاحب السلام. انہیں کا نام سن کے تو آیا ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے انور بھائی آپ کو دیکھ کے، بہت خوشی ہو رہی ہے. جی سر آپ. جی بڑا اچھا سوال شگفتہ شفیق صاحبہ نے اٹھایا ہے، بہت اہم. یہ سوال عموماً جی درپیش رہتا ہے. جہاں تک پڑھانے کا تعلق ہے تو وہ تو میں انہیں جو ہے وہ صحافت ہی پڑھا رہا ہوں، جیسے نیوز رائٹنگ اینڈ رپورٹنگ سب. اور پڑھانا تو ایسا ہے کہ اچھے اور برے دونوں طلباء کو پڑھانا ہوتا ہے، دونوں طلباء کو پڑھانا ہوتا ہے، یہ بات بھی ہے. اچھا، اور لیکن میں مجموعی طور پہ ان اسٹوڈنٹس کو سے پر امید رہتا ہوں. بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس مجھے اتفاق ہے ملتے ہیں، یہ میں نے نوٹس کیا ہے. البتہ ان میں بہت کم کی دلچسپی جو ہے ادب کی طرف ہوتی ہے، لیکن جن کی ہوتی ہے تو میں یہ نوٹس کرتا ہوں
کہ وہ بھی جو ہے وہ جدید ادب پڑھ رہے ہیں اور ماضی کے ادب کے بارے میں ان کا پرسیپشن ہے. کیونکہ یہ تو شگفتہ صاحبہ پھر آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے جب آپ ادب میں داخل ہو جاتے ہیں اور جو ہے آپ لکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو آپ کو الٹیمیٹلی یہ دیکھنا ہوگا کہ اب تک کیا لکھا جا چکا ہے. آپ جس بھی فیلڈ میں لکھ رہے ہیں, اگر فکشن لکھ رہے ہیں تو جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ اسے منشی پریم چند کے جیسے فکشن سے شروع کریں گی تو وہ تو بات نہیں بنے گی, یا آپ جو ہے وہ جو بھی لکھنے والا ہوگا وہ اب مصور غم کے حوالے سے تو نہیں لکھے گا. مصور غم ایک رائٹر جس میں جو انہوں نے بڑا اچھا لکھا بھی, اور خواتین کے دکھوں کو ایک زمانے میں انہوں نے لکھا, بہت عمدہ. میں مانتا ہوں فیمنزم کے جو ہے وہ جڑیں دیکھی جا سکتی ہیں اس میں, خود منشی پریم چند کے یہاں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن آج جو جس طرح کی صورتحال ہے اور آج جو خواتین کے حوالے سے بھی مسائل ہیں, تو وہ اب اس تناظر میں یا وہ بیانیہ تو اب نہیں چل سکتا. وہ تو اس لیے جو ہے الٹیمیٹلی میں نے نوٹس کیا ہے کہ نئے لکھنے والے بھی جو ہے وہ پھر کرتے ہیں, ادراک کرتے ہیں, شروع میں چیزیں ایسی لکھتے ہیں جس میں یعنی کمزور کرتے ہیں, پھر بتدریج وہ کوشش میرا خیال ہے ہر جینوئن رائٹر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ معاصرانہ جو ادب ہے اس وقت اس کے اوپر, معاصر ادب کے اوپر اس کی نظر ہو اور اسی تناظر میں ہی وہ آگے بڑھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تاریخ تو جو ہے ایک سفر ہے, سماجیات کا ایک سفر ہے, ڈیولپمنٹ کا ایک سفر ہے, اور وہ تو جاری رہتا ہے. تو وہ کسی کا انتظار تو نہیں کرتا. میں یہ تک عرض کروں گا کہ آپ کا معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے وہ اس کا انتظار بھی نہیں کرے گا. اگر آپ دیکھیے خود منشی پریم چند نے جو افسانے لکھے, کفن لکھا, تو وہ اس دور سے بہت آگے کا افسانہ تھا. انور ظہیر رہبر صاحب موجود ہیں, ماشاءاللہ ان کی اسٹڈی بھی ہے, تو دیکھتے ہوں گے. انجلا موجود ہے, یہ بھی جدید افسانے لکھ رہی ہے. تو آپ کی پسندیدہ موضوعات کیا ہے زیب صاحب؟ آپ کن موضوعات کو زیادہ لکھنا پسند کرتے ہیں؟ میرے جو ہے وہ موضوعات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کے افکار کے پاس ہمارے ذہن میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. ہم زندگی کی مختلف صورتوں کو دیکھتے ہیں, مختلف جو ہے کرائسس ہیں, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو لکھ کے یعنی سوچ کے لکھتی ہیں. عموماً یعنی یہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا. مثلا فیمنزم کا ایک مسئلہ ہے, یا میل ڈومینیٹڈ سیٹ اپ ہے, یا جو ہے وہ سیکٹیرینزم ہے. یہ ساری چیزیں تو یہاں مسائل تو بہت ہیں, لیکن انہیں پھر تخلیقی سطح پہ لکھنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ, میں ان میں سے نہیں ہوں. پلاننگ کر کے میرے لیے لکھنا خاصا مشکل ہے. البتہ میں اس کا قائل ضرور ہوں کہ آج کا جو رائٹر ہے, اسکالر ہے, وہ اسے جو ہے وہ شعوری سطح اس کی جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے. ذہنی طور پہ اسے شعوری سطح پہ مسلح ہونا چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حالات کہاں ہیں. یہ یعنی داخلی حالات کیا, اگر آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں, ملک کے داخلی حالات کیا ہیں, خارجی حالات کیا ہیں, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا پرسیپشن ہونا چاہیے, اور معاشرے یہ کہ وہ کہاں کھڑا ہے, معاشرے میں کیا کیا دکھ ہیں, کیا کیا وہ ہیں پریشانی ہے, یہ تو ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شگفتہ صاحبہ اس کو جو ہے, اب تو خود ماشاءاللہ بڑے اچھے افسانے لکھ رہی ہیں, تو وہ جو ہے یوں سمجھیے کہ میں ایک سطح پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ تخلیقی کام جو ہے اس میں جو ہے وہ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میسیجزم کے تحت اس کو نہیں لکھ سکتے. آپ کسی خاص پیغام کو پہنچانے کے لیے نہیں لکھ سکتے. ہاں تخلیق ہو جائے تو آپ کے شعور اور آپ کے یہاں جو جرأت اظہار ہے اس تناظر میں پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے, اور کیا انڈرسٹینڈنگ آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, میں ذاتی طور پہ عوام الناس کو بھی آپ یقین کیجئے کہ میں عوام الناس پہ تو بڑا گہرا یقین رکھتا ہوں. لوگوں کو میں جو وہ بڑا وہ کریڈٹ دیتا ہوں. روایتی طور پہ میں لوگوں کو یعنی عام طور پہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ عوام جاہل ہے, میں ایسا نہیں سمجھتا. کچھ وجوہات جی یہ ایک یعنی وسیع عوام کو میں بہت باشعور سمجھتا ہوں, اور یہ عوام ہی تو ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ نے ڈیموکریسی کے اصول وضع کیے ہیں, یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے, یعنی یہ کہ زیادہ سے زیادہ معاشرے کو جو ہے مور ڈیموکریٹک بنانے کا سلسلہ, یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انسانی جو امنگیں ہیں, انسان جو ہے تو وہ اس کے حوالے سے
اسے زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا کو جو ہے وہ رہنے کے قابل بنائے جانے کی کوششیں کہیں نہ کہیں تو ہیں، اجتماعی کوششیں ہی ہوتی ہیں جو اس صورت میں پھر آپ دیکھتی ہیں کہ ظاہر ہوتی ہیں کہ معاشرے میں سسٹمز بنائے جاتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے. تو زیب صاحب اپنا کوئی افسانہ سنانا پسند کریں گے؟ ہمارے قارئین کی بہت فرمائش ہے، میرے پاس ون باکس بھرا ہوا ہے لوگوں کی فرمائشوں سے، تو پلیز اگر آپ. بہت شکریہ. میں دیکھتا ہوں جب تک اسکار صاحب نکالتے ہیں افسانہ. جی جی جی. میں آپ سے بعد میں اور بھی ایک سوال کروں گا، پہلے آپ افسانہ اپنا سنا لیں. میرا سوال بھی آج کل کے جو ہمارے ادیب مصنف ہیں ان کے سلسلے میں ہے. ہر معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مصنف ادیب ہمارے معاشرے کو آگے بڑھنے سے روکنے کی جدوجہد میں لگے. بے شک صحیح کہتے ہیں. جیسا آپ نے کہا عوام الناس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے شعور ہیں، ان کو بیجا تنقید کے اور ان کے راستے میں ان کو آگے بڑھنے سے روکنا ان کا ایک مشن ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا عام سوال ہے. پہلے میں آپ کا افسانہ پھر آئیں گے اس سوال پر. خواتین حضرات، آپ یہاں آج کتاب میلے میں زیب اسکار صاحب کو سن رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ انجیلا ہمیش، انور ظہیر رہبر اور میزبان شگفتہ شفیق موجود ہیں. زیب اسکار صاحب ایک نہ صرف بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں، بلکہ آپ کراچی یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتے بھی ہیں. اس تناسب سے آپ کی بڑی گہری نظر ہے معاشرے پر اور ادب پر. ان کی جو چیزیں میں نے سنی دیکھی، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کے معاشرے کی نفس پر انہوں نے سرور بھائی اس کے ساتھ ہی بہت سادہ مزاج کے ہیں، اور اپنے آپ کو بالکل پیچھے رکھنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ کہ یہ فن خوب اچھی طرح جانتے ہیں کس طرح لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے، آگے لایا جائے. بہت اچھا نہ بھی ہو لیکن پھر بھی بہت اچھا کہتے ہیں، اور دوسروں کو دل توڑنے کا نہیں رکھتے، کہتے ہیں آگے آئیں تاکہ لکھنے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ بڑھاتے ہیں. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں. جی افسانہ حاضر ہے. اس افسانے کا عنوان ہے بے کہانی کا ایک مکان. جی جی. بے کہانی کا ایک مکان، اسے بھی کہانی کہا گیا. وہ کہانی نہیں تھی، اس کی صورت کسی کہانی سے ملتی جلتی نہیں تھی. لوگ دل کے بہت اچھے تھے، ہمدردی میں بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ بہت اچھا افسانہ ہے. انہیں کہنا بھی یہی چاہیے تھا، یہ افسانے ہی تو ہوتے ہیں، یہ افسانے ہی تو ہوتے ہیں، ان کی حقیقت ہی کیا ہے. تراشے ہی تو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں، ان کی آنسو کسی کو کہاں نظر آتے ہیں. تو اس بے کہانی کو کہانی ہی کہہ لیجئے. اسے بھی تو لوگوں کی خوشی عزیز تھی. جب ایسا ہو تو کون یاد رکھتا ہے کہ سانس کسے کہتے ہیں اور آنسوؤں کی کیا حقیقت ہے. لوگ تو ون ایکٹ پلے سے زیادہ کسی آہ کو اہمیت ہی نہیں دیتے. شاید ایسا نہ ہو، شاید وہ المیہ گیت اور تربیہ گیت کے الگ الگ مفاہیم سے اسی طرح دلچسپی رکھتے ہوں جس طرح کہ وہ وجود میں آتے ہیں. اسے لوگوں کی خوشی سے مطلب تھا. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس میں بڑا اس کی خوشی سے گہرا طنز ہے اس کے اندر. بہت خوب باتیں کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ. بڑی عنایت کو پہنچنا بھی ایک جو ہے نا. جی ابھی پڑھ رہا ہوں. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کی خوشی سے کسی کو سروکار نہیں تھا. کون ہوتا ہے
कौन सोचता है गम कहाँ से आता है और बेचैनी किस शजर की शुआ है। लोगों का मकसद था महजूज होना, उन्हें इससे गरज नहीं थी कि दिल हलक में भी आ सकता है। ये बादल किसने देखा था, इसका भाव बनना किसको सुझाई दिया, उसका उमट की आंखों से बाहर आना किसे नजर आया था। दिल का हलक में आना और सांस की जगह लेना एक बात तो नहीं है, सांस का अटकना एक अलग इकरार है। उसे वो समझ सकते हैं जो एक बेकहानी के मकान में रहते हों और ड्रामा रचाए जाने में चंद लम्हों का फासला हो। तो इसे कहानी ही कह लीजिए। इसमें सब कुछ था, खामोशी थी, हंगामा था, इबादत थी, हवा थी, घुटन थी, रक्स था, आंसू थे, आंखें थीं, होंठ थे और एक आम का आदाब, होंठ थे और एक आम का पेड़ था। इस कहानी के बरामदे में खाली जगह थी और इस खाली जगह को खाली जगह कहानी के मकीन शायद सरियन खाली जगह नहीं समझते थे। इस खाली जगह पर खाली जगह का घर था। इस घर को कुछ भी नाम दे दीजिए, इसे डर कह लीजिए, ये था और उसका भी एक सहन था। इस आंगन में फूल नहीं खिलते थे, इस आंगन में फूल मुरझाते भी नहीं थे, ये थे, इस आंगन में ही थे। मुमकिन है ये आंगन उन फूलों की मेजबानी पर मामूर हो। दो कुर्सियां कुछ इस सलीके से रखी थीं कि सलीका शुआर दुनिया बेसलीका होकर रह जाए। इन कुर्सियों आदाब, इन कुर्सियों को भी आदाब, इन कुर्सियों को भी खाली मत जानिए। इन पर कोई ना कोई मौजूद रहता है। अगर कोई मौजूद ना हो तो भी किसी को मौजूद समझिए। कभी कभी मौजूदगी होने और न होने की बहस से आजाद हो जाती है, ये हो जाती है। अगर ऐसा ना होता आदाब, अगर ऐसा ना होता तो दिस्बी खुद को क्यों हिलाकत में डालती। ये तो वाज़ेह था कि पैरामस अपनी जान गंवा चुका था। उसे यकीन हो चला था कि दिस्बी एक शेर के हाथों हिलाक हो चुकी है, क्योंकि दिस्बी को उसने तन्हाई में मुलाकात के लिए बुलाया था। इसलिए उसने खुद को दिस्बी की हिलाकत का जिम्मेदार समझा और दिस्बी को जब पैरामस की मौत का इल्म हुआ तो उसने खुद को इस मौत का जिम्मेदार गर्दाना। हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कभी कभी खुद को मौत के हवाले करने से कबल मातम भी किया जाता है और ये होता है। पैरामस ने जिस उजलत में अपने दिल में तलवार उतारी थी, दिस्बी ने उससे कम उजलत में उस खून आलूद तलवार को अपने दिल में उतार लिया। ये तलवारें भी तलवारें होती हैं, कभी इतनी बेबस कि जमीन पर न उतरें और अपनी काट को मादूमियत लामहदूद की नजर कर दें, और कभी यूं उतरें कि खौफनाक दरिंदे उनकी काट के सामने हेच नजर आए। ये खंजर जो सीने के रास्ते दिल में उतर जाते हैं कितने बेखबर दिखाई देते हैं। इन्हें इस अम्र से क्या गरज कि किसकी गर्दन मारी गई और किसका दिल निशाने पर रहा। शायद वो दरख्त जिनकी छांव के नीचे दिल मौत का निशाना बनते हैं इस हकीकत से आगाह होते हैं कि ये तलवारें, ये खंजर किसकी बेरहम मौत का सबब बनेंगे। ये दरख्त और इन दरख्तों पर उगे फल और पत्ते अपनी रंगत तब्दील कर लेते हैं। इनका रंग स्याह हो जाएगा, अब इनका दिल सुर्ख हो जाएगा, अब ये खून उगलेंगे। इनकी गवाही कैसे रद्द होगी? ये बताएंगे कि पैरामस की महबूबा को शेर कभी नहीं खाता। ये गीदड़ थे जो शोर मचाते रहे थे। मकानात कितने ही पाबंदे सलासिल क्यों न हो, पैरामस और दिस्बी को रास्ता सुझाते हैं। ये अपने वजूद की तरतीब ही बदल डालते हैं। इस तरतीब की तब्दीली में उन्हें ऐसी दरारों से गुजरना पड़ता है जो उनके वजूद का हिस्सा बन जाती हैं। फिर ये दरारों में जिंदा रहती हैं। ये दरारें कभी कभी होंठ बन जाती हैं और कभी आंखें बन जाती हैं, तो इन्हें मन चाही दरारें कहा जा सकता है। ये भी मुज़ाहिमत की एक सूरत है, ये भी उस आदाब, ये भी एहतजाज की एक हालत है। ये लड़खड़ाते हुए किरदारों की मुश्किल से आगाह होते हैं। ये अपनी दीवारों के दिल वाह कर देते हैं उनके लिए जो इनसे अपना दुख बयान करते हैं। और ये दरख्त ये जानते हैं जी
یہ درخت یہ جانتے ہیں کہ موت کا زہر پینا موت سے بھی زیادہ کٹھن کام ہے. مرنا آسان ہے مگر موت کا انتظار کرنا کہیں دشوار ہے. آداب یہ اپنی چھاؤں مہیا کرتے ہیں انہیں جو دیواروں کی دھوپ میں قید کر دیے جاتے ہیں. یہ قیدیوں کو فرار کی راہ سجاتے ہیں مگر یہ فرار قید تنہائی کو موت کی سزا میں بھی بدل ڈالتا ہے. تو جس آنگن میں پھول نہ کھلتے ہوں اور جس آنگن میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا بسیرا ہو وہاں 2 کرسیاں بھی رکھی نظر آئیں گی. ضروری تو نہیں ہے کہ یہ کرسیاں زمانہ موجود میں تراشی گئی ہوں. زمانہ موجود میں تراشی گئی کرسیوں سے ہی مشابہت رکھتی ہوں. یہ صورت کرسیوں ہی کی ہے. انہیں خالی مت جانیے. ایسا لگے گا جیسے ایک کرسی پر گرد کی تہ جم کر رہ گئی ہو اور دوسری کرسی پر صفائی سمٹ کر بیٹھی ہو. یہ اس بات کی سرگوشی ہے کہ 2 ہیولے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں. اب بالکنی کی طرف آئیے. یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی دکھائی دے گا. یہ خالی ہے مگر اتنی مروت تو کی جا سکتی ہے. یہ خالی ہے مگر اتنی مروت تو کی جا سکتی ہے کہ اسے خالی نہ سمجھا جائے. یہاں پر کچھ ہے. یہاں پر بھی کچھ ہے. کوئی نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا دکھائی دے گا. اب کوئی چھت کی طرف گیا ہے. یہ چھت بھی کسی کی پسندیدہ پناہ گاہ ہے. اب کوئی چھت سے اتر رہا ہے. یہ ایک گیلری کی صورت ہے. اس گیلری سے ہٹیے گا تو واپسی کے لیے ایک درمیانی راستہ دکھائی دے گا. اس کے دونوں اطراف میں کمرے ہیں. یہ کمرے بھی جیسے تنگ و تاریک قید خانوں کی قطاریں ہیں. یہ گزرگاہ بظاہر ویران رہتی ہے مگر اسے ویران کہنا ویرانی کے ساتھ ناانصافی برتنے کے مترادف ہوگا. کیا کہنے ہیں بھائی. آداب ویرانی تو وہ ہوتی ہے جو ہوتی ہی نہیں ہے. یہ عدم کا حصہ ہے. یہ موجودگی سے عدم کی طرف جانے کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ اپنی بنیاد میں ہی عدم کا خوف سمیٹ کر بیٹھی ہے. زندگی سے فرار زندگی کی نفی عدم کا حصہ ہونا ہی تو ہے. ہر زندہ سانس کی تنسیق بھی تو عدم پرستی ہے. تو گزرگاہ میں بھی کسی کو انتظار کے کرب میں مبتلا دیکھیے گا. اس بے کہانی کے مکان کو آپ کے سپرد کرنا کہاں کا کمال ہے. یہ مکان تو اپنی ابتدائی سے آتش گزیدہ ہے. اسے آگ لگانا کہاں کی بہادری ہے. یہ تو اپنی ہی آگ میں جل رہا ہے. آگ کہاں سے آتی ہے. خیر مکانات تو آگ کہاں سے آتی ہے اس کی خبر نہیں ہے. خیر مکانات تو ہوتے ہی حفاظت کے لیے ہیں. یہ تو خود کو دراڑوں کی نظر کر دیتی ہیں مگر اس بے کہانی کے مکان کی دراڑیں اس گھر کے باسیوں کو محفوظ رکھنے میں ناکام ہیں. بظاہر آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے مگر اس گھر کے باسیوں کے لیے یہ آگ تیزی سے سمٹتی جا رہی ہے. انہیں اس امر سے کچھ غرض نہیں ہے کہ فائر بریگیڈ کے ٹینڈرز کو آگ بجھانے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں. انہیں اس بحث سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں تک پہنچنے میں کیوں ناکام ہے اور یہ کہ ان کا مکان ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جو اس شہر کے موجودہ نقشہ جاتی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. تو گویا جب کوئی مکان قانونی کاغذات اور نقشہ جات کی روشنی میں غیر قانونی قرار دے دیا جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس مکان نے حالیہ دنوں میں اپنی موجودگی کا جواز کھو دیا ہے. اس طرح کے مکانات تو بہت تاخیر سے غیر قانونی تعمیر کا نتیجہ قرار دیے جاتے ہیں. ان کے واسی تو کہیں پہلے ہی خود کو اضافی سمجھ چکے ہوتے ہیں. انہیں تو اس اضافت کی آگ سے دور رکھا ہی نہیں جا سکتا. البتہ ان کے لیے تعمیر کی گئی گزرگاہیں اور قید خانے نظر آتش کرنا ایک کھیل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. یہ کھیل اضافی اور غیر قانونی تعمیرات کے انہدام سے مشروط ہوگا اور یہ قانون کی اعانت کے ذیل میں آئے گا. البتہ جہاں آگ لگتی ہے وہاں فائر بریگیڈ کے عملے کا آنا لازم ٹھہرتا ہے خواہ یہ مکان کسی ممنوعہ علاقے ہی میں کیوں نہ واقع ہو. یہ عملہ آگ بجھانے کے آلات کے ہمراہ آ دھمکتا ہے مگر کبھی کبھار اسے بے کہانی کے مکان تک پہنچنے میں چند رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک دشواری تو یہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے
मकान की वाकईयत यानी लोकेशन कानूनी तौर पर तामीर शुदा मकानात से कहीं अलग थलग है, वहां तक फायर ब्रिगेड की अमले का आना तकरीबन नामुमकिन है। गाड़ियां शोर मचा रही हैं, अलबत्ता जिन इलाकों से उन्हें गुजरना है उन इलाकों में हिफाजती दीवारें कुछ इस तरह से तामीर की जा चुकी हैं कि गलियों का दरमियानी रास्ता महदूद होकर रह गया है। दीवारों का गिराना भी एक गैर कानूनी अमल होगा। इसलिए गाड़ियां मुख्तलिफ रास्तों की जांच कर रही हैं। अमले की जांफिशानी को यकीनन सराहा जाएगा। वो एक रास्ता अपनाता है और आगे बढ़ने में नाकाम हो जाता है, फिर दूसरा रास्ता अपनाता है। उधर पानी की दस्तयाबी भी आसान नहीं है। जहां आग फैलती दिखाई दे वहां पानी की मिकदार की कमी का सामना दरपेश रहता है। तो आग किस मकान का तवाफ कर रही है और फिर पानी की कमी का सामना किन नफूस को लाहक है, इसकी जांच में अमला हुनूज नाकाम है। अलबत्ता वो मकानात जो दरारों में जिंदा हैं अपने बासियों को फरार की राह दिखाने में कामयाब होते हैं या नहीं, इसका फैसला बेकहानी ही कर सकती है। मगर ये सब तो ख्याल ही की आवाजें हैं। बेकहानी की असल आवाज क्या गीत गुनगुनाती है, इसके बारे में वसूख से कुछ मत कहिए। वक्त का इंतजार कीजिए, बेकहानी के वक्त का इंतजार। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बेहतरीन, क्या फलसफा है, वाह वाह वाह। ये ज़ेब अस्कार साहब ही लिख सकते थे, ये इन्हीं का फन है। बिल्कुल, और इस पर तो बहुत तवील गुफ्तगू की जा सकती है। बिल्कुल जदीद अंदाज नुमाया है, बहुत खूब माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम का अहाता इतना वसी नहीं है कि हम इस कहानी को सिर्फ मौजू बनाकर इस पर बातचीत करें। इंशाल्लाह कभी हम जरूर ऐसा कोई प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आपके किसी अफसाने के ऊपर बातचीत करेंगे। हमें आज आपके बारे में अपने सामईन को ज्यादा से ज्यादा मुतारुफ कराना है। आपके जो मुख्तलिफ असनाफ हैं उनसे उनको रोशनास कराना है। तो आपका सवाल भी है। हाँ, और मेरा सवाल तो पहले से मौजूद ही है। तो मैं सरवर भाई आपने जो सवाल किया है मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अहम सवाल है और मैं भी ऐसा ही ख्याल करता हूँ जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो है वो अवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनकी ज़हनी सतह को, और मजमूई तौर पे यानी इज्तिमाई सतह पे अवाम ही जो है वो बाशऊर होते हैं, वही रास्ता सुझाते हैं। उन्हीं के लिए ये मैं समझता हूँ कि जितनी जो है वो जमहूरी तब्दीलियां हुई हैं या जमहूरियत का तस्वुर वहीं से आया है। बुनियादी तौर पे अवाम जी किसी न किसी सूरत में यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अवाम के शऊर को कभी जो है कम करके नहीं देखना चाहिए, और जो है वो जो इस तरह की बातें करते हैं अवाम के शऊर को, जैसा आपने फरमाया, किसी न किसी सतह पर कुंद करना चाहते हैं, उन्हें मिसगाइड करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल नामुनासिब है और ये गलत है। इसकी तो जो है वो मजम्मत होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि आपने खुद भी फरमाया कि हमें अवाम के शऊर पे, तो मैं सियासी हवालों से भी ये बात कह रहा हूँ, माशरती हवालों से भी अवाम के शऊर पे तो एतमाद करना चाहिए। अवाम ही के लिए जी काम करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक अदब का हवाला है तो मैं उसमें ये समझता हूँ कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर अवाम के लिए, देखिए पिछले दिनों हमने एक मजमून सुना था, जो है वो जिला भी यहाँ मौजूद हैं, वो अनवर ज़हीर रहबर साहब का, क्या शानदार मजमून इन्होंने लिखा। वो भी जो है अवाम के साथ, अवाम के इस्तेसाल के हवाले से, क्लास सेटअप के हवाले से, तबकाती मुआशरत के हवाले से, लेकिन वो महज नाराबाजी नहीं थी, वो जो है बड़ा रिसर्च बेस्ड काम था। तो मैं ये कह रहा था कि राइटर्स इस तरह से, हम जाहिर है हमारे अपने नजरियात होते हैं, सियासी नजरियात भी हो सकते हैं और समाजी भी, तो उसके लिए जो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं तब्दीलियों के लिए, या जो हम अपने ख्वाब सियासी सतह पे देखते हैं उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उसमें एक तस्वुर आप जानते हैं नाराबाजी का है। अगर अदब में आप अपने उस यानी
तब्दीलियों के शऊर को लेके आएंगे या किसी सियासी हवाले से लिखेंगे तो वो नाराबाजी का शिकार हो जाएगा। तो सरवर भाई वो तो फिर फन के हवाले से तो वो फिर उसकी तो फनी बर्थ देखी जाएगी। जो भी अब आप फन पारा पेश करती हैं शगुफ्ता साहिबा, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था, मैं जो सरवर साहब की बात को समझा हूँ कि वो एक चीज अलग है, वो ठीक है, लेकिन हाँ शऊरी तौर पर अगर आवाम के खिलाफ उसको उनको बहकाने के हवाले से कोई अदब तख्लीक किया जाता है तो ये नामुनासिब है, ये तो जो है, और इसे खुद रिजेक्ट कर देंगे आवाम, क्योंकि आप जो है लोगों को जो है वो एक सतह पे बेवकूफ नहीं बना सकते, लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अभी आपने अपना बहुत खूबसूरत नसर पारा अफसाना सुनाया, कुछ अपनी शायरी भी अता करें ताकि हमारे क़ारीन, हमारे नाजरीन उससे भी मुस्तफीद हो सके। क्या बात है, टाइम पता जा रहा है हमारा, जल्दी प्लीज कुछ शायरी आप पता कीजिए। उसके बाद अपने नॉवेल्स के बारे में बताइएगा, जो आने वाले नॉवेल्स हैं कि उनके कौन से हिस्से जो हैं, वो एक सवाल है छोटा सा कि अदबियात ने उसको शायर किए हैं, और ये कि वो कब तक ज़ेर तबाह तो है, कब तक हम पढ़ने को मिल सकेंगे। जी, 2 सवाल हो गए एक साथ, एक तो शायरी फिर नॉवेल्स। तो ये मैंने अभी जो है वो आज मैं नशिस्त में भी पढ़ रहा हूँ, वो जो है एक गजल थी जो मैंने जो है हजरत साहिर सिद्दीकी के नाम कर दी, उनके दिन चल रहे हैं तो वो अर्ज करता हूँ कि अपने वादे से फिर मुकर गया वो, अपने वादे से फिर मुकर गया वो, शाम होते ही अपने घर गया वो, अपने वादे से फिर मुकर गया वो, शाम होते ही अपने घर गया वो, उसने डरने का शौक पाला था, उसने डरने का शौक पाला था और एक रोज खुद से डर गया। उसने डरने का शौक पाला था और एक रोज खुद से डर गया वो, और बेवफा लोग थे समझते क्या, बेवफा लोग थे समझते क्या, उसकी नासमझी थी कि मर गया वो। बेवफा लोग थे समझते क्या, उसकी नासमझी थी कि मर गया वो, और रुखसत ऐसे हुआ कि रो पड़े लोग, रुखसत ऐसे हुआ कि रो पड़े लोग, अपने हिस्से का काम कर गया वो। शुक्रिया। रुखसत ऐसे हुआ कि रो पड़े लोग, अपने हिस्से का काम कर गया वो, और अपनी आवाज के ताक़ुब में छोड़कर अपने बामों डर गया। क्या के ताक़ुब में क्या किस्सा है, माशाल्लाह, खूब बात, बहुत खूब। क्या कहने बहुत गजल के कुछ अशार याद आ रहे हैं, करता हूँ। शुक्रिया। सोच उसकी है दिल हमारा है, सोच उसकी है दिल हमारा है, हमने क्या जिंदगी में हारा है, हमने क्या जिंदगी में हारा है। आदाब और ख्वाब में रहिए, ख्वाब तक रहिए, जीत सबसे बड़ा खसारा है। क्या ख्वाब तक रहिए, सबसे बड़ा ख्वाब में रहिए, ख्वाब तक रहिए, आला जीत सबसे बड़ा खसारा है। वाह क्या बात है, खूबसूरत अफसाने। दिल हमारा भी पारा पारा है, और शाम से आदाब, शाम से हम तेरी गली में हैं, शाम से हम तेरी गली में हैं, हमने ये दिन कहाँ गुजारा है। क्या कहना, ये पारा पारा वाला जरा फिर से पढ़ दीजिएगा, वो रह गया था। आँख उसकी नहीं ठिकाने पर, दिल हमारा भी पारा पारा है। क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा सा ये इंटरनेट में गई है तो ये बीच बीच में थोड़ा सा आवाज आ रही जी। एक शेर और है जी, एक शेर और है कि ये एक अशार है जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है, वो ये कि ये फकत आपकी मोहब्बत है,
ورنہ نفرت پہ حق ہمارا ہے. بہت عمدہ. بہت خوبصورت اشعار. اوپر سے انداز آپ کا کیا بات ہے. بہت ممنون ہوں, بہت شکریہ. اچھا جہاں تک آپ نے وہ شگفتہ شفیع صاحبہ نے جی ناولز کے حوالے سے بات کی, تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک ناول تو میرا جو ہے اس کا جو ہے عنوان ہے بندوبست. وہ میرا ناول جو ہے جی بندوبست. تو جی تو وہ اس ناول کا ایک حصہ ادبیات نے چھاپا. یعنی وہ جو آپ نے ابھی انہوں نے بتایا نا ادبیات اسلام آباد, ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے. یعنی اکیڈمی آف لیٹرز کا, اکادمی ادبیات کا ایک جو رسالہ ہے, ان کو انجلا صاحبہ کو پتا ہوگا, ادبیات نام کا. تو اس میں انہوں نے میرے ناول کا ایک حصہ چھاپا, ایک ٹکڑا, اور بڑی بہت اچھے انداز میں چھاپا. میں بڑا ممنون ہوں. وہ شاید ناول نمبر تھا, اس میں بہت سے سینئر ناول نگاروں کے بھی ہم لوگ سب منتظر ہیں اس ناول کے. ایک تو وہ ہے جی, بہت شکریہ. اور ایک ناول ایسا ہے جس کا نام عنوان ہے ثابت ہے کائنات کا ہونا. تو جو بندوبست ہے وہ تو نفسیاتی مسائل سے ڈیل کرتا ہے ایک طرح سے, اور اس میں میں نے جو تجربات کیے وہ یہ کہ ایک ایسی سطح آئی کہ جہاں پہ اظہار کے جو مختلف سرور صاحب فارمیٹس ہیں, جو فارمز ہیں, اور جو اس کی جو تخصیص ہے وہ ختم ہو گئی. یعنی وہ نثر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں نظم بھی آ جاتی ہے, غزلیں بھی آ جاتی ہیں, لیکن یہ سب شعوری سطح پہ نہیں ہے. وہ ایک طرح سے ایک ایب نارمل آدمی کی کہانی ہے, نفسیاتی مسائل ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اظہار کے وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہ بتائے یہ نظم ہے, یہ افسانہ ہے. اسے تو کہا جا رہا ہے نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں, ایک اعتبار سے اس کا جو ہے نفسیاتی علاج بھی ہو رہا ہے, اسے سمجھا جا رہا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی کیتھورسس کے لیے جی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ, اور وہ جو ہوتا ہے نا انور بھائی وہ یعنی, لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ اس کو بھی سمجھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو وہ جو ہے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. خیر, تو یعنی وہ اس کا اظہاری ناول ہے وہ. اچھا, اور یہ جو ثابت ہے کائنات کا ہونا, یہ اصل میں ہم پاکستان میں ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے. جو ہے میں اس میں جو میں ہی چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا ناول لکھا جائے جس میں جو ہے وہ اسٹیٹس کو توڑا جائے, یعنی ان ٹرمز آف کریٹیوٹی اینڈ کریٹرز اور رائٹرز بھی. جیسے اس میں ہمارے ساتھ جو ہے آرٹسٹ اور پینٹرز بھی شامل تھے, جرنلسٹ بھی شامل تھے, اور مخصوص ناولسٹ بھی شامل تھے, افسانہ نگار بھی شامل تھے, صحافی بھی. لیکن اس میں جو ہے وہ 14 لوگ تقریباً تھے. میں آپ سے عرض کروں جی یہ محترمہ نسیم انجم بھی تھی, وہ بعد میں اپنا ناول لے آئیں. اچھا, اس میں جو لوگ تھے اس وقت کے بڑے جید لوگ تھے, رائٹرز ممتاز رفیق صاحب, احمد عمر شریف صاحب, میرے بھائی اسرار حسین, ان کا انتقال ہو گیا. اور جو ہے وہ اس میں میل اینڈ فیمیل رائٹرز, قمر افضل قمر, اور جو ہے وہ وسیع حیدر ایک آرٹسٹ ہیں, پینٹر, یہ بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. شاہدہ تبسم بھی تھی, اقبال نظر وغیرہ وغیرہ سب آ کے سنا کرتے تھے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارے احباب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب سب سے پہلے میں ایک حصہ انہیں لکھ کے دکھاؤں, ایٹ لیسٹ 50 پیجز. میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے اگر لکھا تو میری یعنی لکھنے کا اثر نہ ان کے اوپر ہو جائے. تو ہم نے کہا کہ آپ سب الگ الگ لکھیے. تو وہ الگ الگ اس طرح سے نہیں لکھ پائے. ممتاز سومرو صاحب بھی ایک تھے, کئی لوگ تھے. لیکن قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے مجھے ہی کہا کہ سب سے پہلے آپ لکھیں. جب میں نے وہ 50 صفحات لکھے تو یوں سمجھیے کہ وہ سب جو ہم نے بنایا تھا انہوں نے کہا اب تم ہی لکھو. یہ ایک معاملہ ہو گیا. اور جو لوگ الگ لکھنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے پھر اپنی ناول چھپوا بھی لی. جیسے کیونکہ وہ میں چاہتا تھا کہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک لحاظ سے اسٹیٹس کو سے مکمل ہی نہیں رہا, ہر ایک اپنے اپنے جی اس میں میں نے کہا آپ اپنے انداز میں لکھیے, شہر کی کہانی لکھیے, دنیا کی کہانی لکھیے. تو وہ میں نے جب اس میں حلقہ ارباب ذوق میں پڑھا, اس میں انجلا صاحبہ بھی تھی, موجود تھی. وہ غالباً میں نے انجلا آپ تھی نا, کہاں پڑھا تھا میں نے, انجمن ترقی پسند مصنفین میں, جس میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا انجمن ترقی اردو.
انجمن ترقی پسند مصنفین، یہ ڈاکٹر زیغم زمان صاحب والا جو ارشد رضوی سیکریٹری ہیں، جی 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 ارشد رضوی، جی جی تو میری بڑی محبت لوگوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس کو سراہا گیا اور اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ، میں کوشش کروں گا اس کو چھپوانے کی، اس میں بھی یہ تجربات جو ہیں وہ، یعنی اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر متعصبانہ سطح پہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں یعنی ایک لحاظ سے کلاس لیس سوسائٹی کے فرد کے طور پہ میں، کیوں انجلا صاحبہ بہت ہی دلچسپ ہوگا، آپ جلد از جلد لے کر آئیے بالکل انشاءاللہ، یہ اس طرح کے تجربات یہاں ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں جس میں مختلف صنف کے فنکار مل جل کر ایک کسی پروجیکٹ کے تحت کوئی بھی اس طرح چیز لانچ کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہوگی پاکستان میں، یہ بالکل اپنی نوعیت کی منفرد بات ہوگی۔ آپ کو تو کیا کہا جائے، ہمارے یہاں تو جو لکھنے والا ہے اس کا سب سے بڑا جو حریف ہوتا ہے وہ دوسرا لکھنے والا ہوتا ہے، تو صحیح بات ہے وہ تو بڑی، یقیناً یہ بہت اچھی چیز ہوگی، آپ اس کو ضرور لائیں سامنے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس اب وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، وقت آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ زیب صاحب کو بیٹھے اسی طرح سنتے رہیں اور ان کے مزید افسانے بھی سنیں، کیونکہ اس قدر ان کے اندر جو سوچ کی گہرائی ہے اور جو اس کے مختلف پرت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بھی جو ہے نا کافی وقت لگے گا۔ میں اس سے پہلے کہ ہم بات کو تھوڑی سی اور آگے لے جائیں، جو ہمارے مہمان ہیں انجل ہمیش صاحبہ اور انور ظہیر رہبر صاحب، آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں مختصر سا جس کا جواب ہو تو ابھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، زیب اسکار صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، ایسے مواقع بار بار نہیں آئیں گے، تو ہم ان سے، آپ لوگوں کو کچھ سوال ہو تو بتا دیں۔ جی میرا، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ زیب صاحب کا ہم نے افسانہ بھی سنا، بھی بہت اہم افسانہ، یہ افسانے کو، جی یہ افسانے کو آگے کس طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی خود ان کا افسانہ، ان کے افسانے کا جو ایک خاص انداز ہے جس میں مزاحمت بھی ہے، جس میں جہریت بھی ہے، جس میں بہت اس دور کے حساب سے ایسے مزاحمت کرنا کہ آگ سے محفوظ بھی رہ جائے، خود جلنے سے محفوظ بھی رہ جائے، یہ جو ایک یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا افسانہ اگر ان کو آنے والی نسل تتبع کرتی ہے تو پھر کیسے دیکھتے ہیں افسانے کی کیا صورت ہوگی؟ شکریہ، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال، جی بہت اچھا سوال کیا، اور میں اپنی ذات کے حوالے سے تو کچھ عرض نہیں کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے افسانے کو کیسے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کہیں ایک بار مجھ سے پوچھا گیا تھا ادب کے حوالے سے کہ میں جو ہوں وہ شہرت دوام کا ذاتی طور پہ قائل ہی نہیں، میں یعنی اس طرح سے کوئی جو ہے وہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادب جو ہے وہ کوئی شوبز تو ہے نہیں، کوئی اس میں منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی، پلاننگ نہیں کی جا سکتی، تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسانے کو جو میں ویسے دیکھ رہا ہوں، تو اب یہ دیکھیے نا کہ افسانہ اب جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیے افسانہ، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ منشی پریم چند کا ایک میں نے حوالہ دیا تھا، لیکن وہ سارا سفر دیکھتے رہیے، پھر جو ہے وہ احمد ہمیش تک آپ آ جائیے، منٹو سے یہ افسانے میں منٹو کے پھندنے کو دیکھیے، جو ہے وہ بڑی چھلانگ نظر آئے گی آپ کو، خود جو ہے وہ خواجہ غلام عباس کے افسانے دیکھیے، ان کے افسانے کو دیکھیے، اور پھر وہ مکھی تک آ جائیے، اور ڈاکٹر انور سجاد کا جو ہے وہ کومپل تک آ جائیے، پھر یہاں پہ دیکھیے یہ لکھ رہے ہیں ہمارے خود یہ انجلا ہمیش کے افسانے دیکھیے، انہوں نے ایک افسانہ بڑا اہم افسانہ، ویسے تو کئی ایک لکھی ہے انہوں نے، وہ عاد و سمود والا جو افسانہ ہے، کیا عنوان ہے اس کا، وہ ان کا ایک افسانہ ہے یادگار عاد و سمود، شگفتہ شفیق کے افسانے دیکھ لیجئے، ابھی جو انہوں نے وہ جو خالی مکان، اس طرح کے جو افسانے، اور خود میں آپ کے افسانوں کے حوالے سے بھی ضرور بات کروں گا، ہمارے درمیان انور ظہیر رہبر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کیا شاندار افسانے لکھ رہے ہیں، اور خود ان کی جو بیگم ہیں عشرت معین سیما،
تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ابھی جو ہے عباس صاحب انور ظہیر رہبر صاحب ایک کلیکشن جو چھاپ رہے ہیں وہ میری نظر سے گزرا، اس میں میں نے سرور غزالی صاحب کے افسانے بھی پڑھے اور دیگر خود عشرت معین سیما کے افسانے پڑھے خود ان کے، تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ وہ افسانے جو لکھے گئے ہیں اس میں سے بیشتر افسانے بہت آگے کے افسانے ہیں. تو اب یہ کہیں جمع ہو کے تو یہ یعنی بیٹھے تو نہیں ہے، کوئی میٹنگ تو نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے یہاں جو لکھ رہے ہیں جو ہے وہ نیّر صاحب کے افسانے، ان کا انتقال ہو گیا ان کا، یا رشید امجد کے افسانے. ایک سفر ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ افسانوں کے حوالے سے تو اس کا حوالہ آتا ہی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. ہم جو ہے منشی پریم چند کے بہت افسانوں کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن آنگن اس کا حوالہ کفن کا آ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا کا حوالہ، حالانکہ اس دور میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. ان کا ایک اور ناول بھی بڑا اہم ہے، میں سمجھتا ہوں اسے بھی بعد میں دریافت کیا جائے گا، جس کا نام شریف زادہ ہے. وہ بھی بڑے آگے کے بہت آگے دیکھ رہے تھے. تو اب میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے انجلا، اس میں پچھلے دنوں آپ نے جو ہے وہ مواصلات اسرار میں مسلسل کچھ لوگوں سے وجودیت پسندی کے اوپر گفتگو کی، فلسفہ کروائی، فلسفہ وجودیت کے حوالے سے. تو ان صاحب کے جو پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کوسچن ریز کیا تھا کہ یہ چیزیں بھی سرور صاحب آپ جانتے ہیں، یہ چیزیں بھی دراصل کہیں نہ کہیں یعنی ایگزسٹنشیلزم کا جو فلسفہ ہے پھر وہ ایبسورڈیٹی تک جاتا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ اب آپ کو آپ کی اظہاریت کی کیا صورت ہونی چاہیے. مثلا یہ جو ہے وہ ہمارے غزالی صاحب لفظ میں کیوں استعمال کر رہے ہیں، انجلا کے ہاں بھی افسانوں میں ان کے ہاں بھی، یہ جو ہم میں تک فرسٹ پرسن تک پہنچے ہیں، یہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ارتقاء کی صورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم تھرڈ پرسن سے کہہ دیں. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ غور دیکھیے یہ بلکہ فرسٹ پرسن زیادہ ذمہ داری کا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ انور ظہیر رہبر صاحب وہ اس نے کہا کہ نام پہ تو کیا کچھ نہیں لکھا گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی رائٹر کو بڑا جواب دہ ہونا ہے مستقبل کے حوالے سے. ایون یعنی یہ سب آپ کے اوپر کہ آپ کو جو ہے جو داخلی آپ جو دلیل قائم کرتے ہیں افسانے کے لیے یا ناول کے لیے، ایک یعنی جو کریٹو لاجک کام بناتے ہیں اس کو تو فالو کیجئے. اس کی میں بھی مجھے نظر آتا ہے کہ ہم لوگ فالو نہیں کرتے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو کار تخلیق ہے اور افسانہ لکھنا، ناول لکھنا، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر ایک شعوری تخلیقی پابندی عائد کرتا ہے. ورنہ تو ایسے بہت لوگ ہیں جو بڑی لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہیں. بھائی ہومر کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی اس زمانے میں، اور کتنے لوگ پڑھا کرتے ہوں گے. جو اوڈیسی کو اتنی اہمیت دے دی گئی تو کوئی اس کے اندر تخلیقی آنچ دیکھی گئی، تخلیقی حسن دیکھا گیا نا اس زمانے کے اعتبار سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو انجلا نے بات کی کہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں کتنا ہی کچھ نہ ہو، مستقبل تو جو ہے وہ افسانے کے حوالے سے جو فریشنس کو ہی ویلکم کیا جائے گا. ایک خاص وقت میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا لکھ دیا گیا ہے، لیکن آگے جا کے اس کی دریافت ہو جاتی ہے اگر وہ جینوین فن پارا ہے. بالکل. اور انور ظہیر رہبر صاحب آپ میرا سوال ظہیر صاحب سے ہے، کیونکہ وہ آپ یونیورسٹی کے استاد ہیں، تو میرا سوال اس نسبت سے ہے کہ جو ادب پاکستان میں یا ہندوستان وغیرہ میں ایم اے اور ڈاکٹریٹ میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ آج کے دور کے مطابق ہے وہ، یا وہی ہم پرانی ہی چیزوں کو لیے چل رہے ہیں؟ کچھ نئے لوگ جو لکھ رہے ہیں، باہر پر لکھ رہے ہیں، ان کو ہم نے شامل کیا اس کو اس میں وغیرہ؟ دیکھیے سرور بھائی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں آ کے ان کی ہاں کچھ تبدیلی ہوئی ہوگی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی ہاں ابھی تک وہی جو رہنمائی والا، رہبری والا جو رویہ ہے اور وہ استادی والا وہ قائم ہے. تو مجھے بھی انہیں وہی جواب دینے دیجیے جو میں سمجھا ہوں کہ نہیں جناب، اس لیے کہ اتنا زیادہ ادب آج جو نئی اقدار بن رہی ہیں، نئی شعوری سطحیں بن رہی ہیں، اس میں تو انور ظہیر رہبر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ مزید جو ہے وہ آگے لے جائیں. وہ بھی پڑھائیں آپ ضرور، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہانی رانی کھیت کی اور قمر عہدے بھان اپنے دور میں کیا کیا کام کر گئے. لیکن اس وقت جس طرح سے ادب آگے جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بھی فراہم کی جانی چاہیے. وہ شعوری ارتقاء
शऊरी इर्तिका के हवाले से जो इर्तिका की सूरतें हैं वो मद्द नजर रहनी चाहिए, निसाब बनाते हुए भी और किताबें रेकमेंड करते हुए भी। और जैसा आपने दूसरे दुनिया के अदब पे भी तवज्जो होनी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या जी बिल्कुल होनी चाहिए जी। जो है मासिर अदब की पूरी मालूम होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए तालिब इल्म को। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता, मेरा ख्याल है कि आप भी कोई सवाल अभी लिए बैठी हैं, तो अगर आपको नहीं मैं तो सबका सुन रही हूँ और बहुत अच्छे। मैं एक छोटा सा सवाल है जिसका ये मुख्तसरी जवाब आएगा कि आप नसर तो बहुत शानदार लिखते हैं, शायरी भी आपकी कमाल है, तो आपको क्या चीज लिख के ज्यादा तमानियत महसूस होती है, नसर या शायरी? वो जो है मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे तो आपने देखा मैं नसर अफसाने लिखता हूँ, और वो जो शायरी है वो भी दरअसल उस नॉवेल की इजहारी सूरत थी। अगर आप मुझसे पूरी ईमानदारी से पूछे तो हालांकि वो जो है सीधा सीधी गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसी सूरतें पैदा हो जाती है, ऐसी पेचीदगी पैदा हो जाती है कि वो एक तरह से शायरी के अंदाज में बात करता है। तो उस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि जो है वो इजहार की जो जितनी सूरतें हैं ना शगुफ्ता शफीक साहिबा, वो सभी यानी लायक इत्मीनान है। कभी आपको एक ऐसी कमाल गजल कह के आपको महसूस होता है जो आपने फरमाया कि ये जो है वो कंप्लीशन का एहसास होता है, और कभी आपको एक अफसाना लिख के और नॉवेल का ख़वातीन व हज़रात, आज हम ज़ेब अस्कार साहब से बात कर रहे थे। हमारा वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज के इस प्रोग्राम को थोड़ा और लंबा करूं, लेकिन बदकिस्मती से हम ऐसा कर नहीं सकते। हम इंशाल्लाह ज़ेब अस्कार साहब से कभी और वक्त लेंगे और इनकी तफसीली गुफ्तगू और इनकी जो बातें हैं, जो आजकल के मसाइल और जो आजकल जो अदब की जिम्मेदारी है, मैं ये कहना चाहूँगा, जो अदब की जिम्मेदारी है, जो उसकी मुख्तलिफ जहत है, जो उसकी मुख्तलिफ परत है, उसके बारे में ज़ेब अस्कार साहब के जो ख्यालात हैं, जो इनकी गहरी नज़र है। वैसे भी आप एक उस्ताद हैं, तो एक उस्ताद जो है वो जब सामने खड़ा होता है तो उसके सामने एक तलबा की जो है ना तादाद, बड़ी सी तादाद तलबा की बैठी होती है, तो उसकी नज़र जो है वो पहले से लेकर आखिर तक होती है। उसको तमाम तलबा की जो है ना जहन में जो कुछ हो रहा होता है वो पढ़ रहा होता है, तो तभी वो सही मानों में एक उस्ताद होता है। तो ज़ेब अस्कार साहब की नज़र जो है बहुत गहरी है। हमने आज इनसे बड़ी मुफीद बातें सुनी और बहुत ही आज का प्रोग्राम मेरे लिहाज से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और कामयाब प्रोग्राम है। मैं खुद बड़ा मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसके साथ ही अब आप हम सबको इजाजत दीजिए। चलते एक आखिरी बात मैं और कहना चाहूंगी अपने नाज़रीन से कि ज़ेब अस्कार साहब का जरा सा तारुफ अधूरा रह गया है। उनका एक और जरूरी हवाला जो मेरे नजदीक है वो ये कि 1.5 साल से कोरोना से हम आइसोलेशन में हैं और जिंदगी बिल्कुल मुंजमद थी, और कोरोना की दहशत नाकियां सबको मारे डाल रही थी और सब एक एक कोने में बैठे हुए थे। ऐसे में हल्का अरबाबिज़ ऑफ कराची ये मोहतरम ज़ेब अस्कार साहब और उनकी बहुत शानदार टीम जिसमें आसिफ अली आसिफ, काशिफ हाशमी, एंजिला और सारा महबूब वगैरह वगैरह शामिल हैं, और हम भी शामिल रहे बहुत जमाने तक, 1.5 साल 1.25 साल तक रेगुलर रहे। मैं भी शिरकत करता रहा हूँ इन प्रोग्रामों में और अपने घरों में बैठे बैठे शानदार अदबी प्रोग्राम में शरीक हुए और इस तरह ताज़ा हवा के झोंके की तरह ये प्रोग्राम शुरू हुए। इसमें इन्होंने हफ्ते के 7 दिन बेहतरीन प्रोग्राम दिए जिससे कि सबका जहनी दबाव कम हुआ। और ये में तो एक आपकी सदारत में नशिस्त हुई थी, है ना एंजिला? जी 20 मार्च को प्रोग्राम था 2020 में। जी तो हाँ, मुझे नाचीज की मैंने तो बहुत मना किया था आसिफ से कि मैं इस लायक नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं आप
میں نے کہا اچھا بھائی آپ بہت اصرار کر رہے ہیں تو یہ کہ آپ کی بہت متحرک اور اچھی ٹیم ہے اور بہترین پروگرام اور بہترین نہ صرف پاکستان نہیں بلکہ سارے پوری دنیا سے شاندار لوگ جیسے آپ ہیں سرور بھائی ہیں یہ انور بھائی ہیں اور لندن سے بے شمار لوگ اور انڈیا سے اور امریکہ کینیڈا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے شاندار ادیب اور شعرا شریک نہ ہوں. انہوں نے اپنے ادب کی روشنی بکھیر دی. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو ادھورا رہ جاتا. بے شک بالکل. میں خود کئی بار اس نقطے پر آنا چاہ رہا تھا لیکن اس میں لاک ڈاؤن کی جو ہے اس میں کٹن گھڑیاں اس سے آسان ہوئی اور پھر تو اب رواج چل نکلا. اب تو سب یہی کر رہے ہیں بلکہ آج جو ہم کراچی اور جرمنی میں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی وہی آن لائن ہے. اور ناظرین بس میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں اور کہ یہ مزید ایک تعارف کا ان کا اور سلسلہ تھا. میں نے کہا یہ بھی بتا دوں اور ہمیں سب کو اجازت دیجیے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے اچھے مہمان کے ساتھ پھر ملیں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.